उफ, ये थोड़ी डरावनी आयत है. वलइन मस्सतहुम नफ़हतुन मिन अज़ाबि रब्बिका लयक़ूलुन्ना या वैलना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन. इस आयत के बारे में हम सब कुछ इसके जो लमसात हैं, इसमें जो बारीक नाजुक हिकमत है, उसको समझने के लिए थोड़ी सी तमहीदी बात करनी पड़ेगी मुझे. कलाम में, स्पीच में दो तरह की उसकी तकसीम बहुत मुख्तलिफ तरीक़ों से की जा सकती है. एक तकसीम ये है कि जो बात वाकई हो रही है और जो बात होने का इम्कान है, कौन सी बात में ज़्यादा ज़ोर है, जो वाकई है या जिसका इम्कान है. हकीकत हमेशा ज़्यादा पुरज़ोर होती है इम्कान से, है ना. किसी भी ज़बान में आप अपनी बात में ज़्यादा ज़ोर डाल सकते हो. मैंने खाया, बेशक मैंने खाया, मैंने खाया. ज़बान अपनी आवाज़ ऊंची करके या बेशक का इजाफा करके या मैं ही हूँ जिसने खाया, आप उसमें कोई अल्फाज का इजाफा करके अपनी बात को और ज़्यादा से ज़्यादा पुरज़ोर बना सकते हो. इसको कहा जाता है तौकीद. अरबी में से कहते हैं क्या? तौकीद. तो अगर नॉर्मल सी बात है तो उसको कहने उसका दर्जा है 0, उसका टेम्परेचर नॉर्मल है. उसमें आप पुरज़ोर अल्फाज डालोगे तो उस बात में आप उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, उस बात का, उस पर और ज़ोर और ज़ोर और ज़ोर और ज़ोर. जैसे अरबी में इन्ना का लफ्ज़ है, लक़द का लफ्ज़ है, ला का लफ्ज़ है, और अल्फाज हैं. जैसे ज़ोर, कलाम में ज़ोर बढ़ता चला जाता है. इसी तरह कलाम में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप डालोगे तो बात वैसे तो नॉर्मल थी, लेकिन उस बात में कमज़ोरी आती चली जाती है. कमज़ोरी 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 और कमज़ोरी और कमज़ोरी. तो हम देखेंगे कि इस आयत के 2 हिस्से हैं. मैं अब इस आयत का तर्जुमा करता हूँ, पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा. वला इन मस्सतहुम, अगर कोई ऐसा भी हो कि उनको छू ले. क्या छू ले? नफ़हतुन, एक झोंक. मिन अज़ाबि रब्बिक, तेरे रब के अज़ाब में से उनको एक झोंक भी छू ले, हवा की झोंक. लयक़ूलुन्ना, कसम से बार बार कहेंगे, या वैलना, क्या मुसीबत हम पर आ गई. इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, हम ही थे जो हमेशा जुल्म करते रहे. 2 आयत के हिस्से हैं. पहला हिस्सा है झोंक वाला, दूसरा हिस्सा है कि वो क्या कहेंगे. जो पहला हिस्सा है ना, उसमें अब हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि उसमें मैं अब जो लिस्ट बनाऊंगा आपके लिए कि इस बात को कमज़ोर किया जा रहा है. इसको पुरज़ोर करने के बजाय उसको कमज़ोर किया जा रहा है. अब देखते हैं कैसे उसको कमज़ोर किया जा रहा है. पहली बात है इन मस्सतहुम, अगर उन्हें छुए. अगर कहा होता, ये टाइपो है, इदा मस्सतहुम, तो कहा होता जब उन्हें छुएगी. इन और इदा का फ़र्क समझ लें. कोई माँ है, उसका बेटा बाहर बैरून मुल्क गया हुआ है काम से. वो ये कहती है अगर मेरा बेटा वापस आया तो मैं अंडे पराठे बनाऊंगी उसके लिए, या कहेगी जब मेरा बेटा वापस आएगा तो मैं अंडे पराठे बनाऊंगी. अगर कहेगी या जब कहेगी? जब कहेगी, क्योंकि जब में ज़मानत है, जब में गारंटी है, जब में ज़ोर है और अगर में कमज़ोरी है. समझ में आई बात? आयत में क्या इस्तेमाल हुआ है? अगर. तो आयत में ज़ोर का इजाफा हुआ या कमज़ोरी की गई? कमज़ोरी की गई, पहली बात. ठीक है, अगर छुआ. दूसरा है मस्सत का लफ्ज़. मस्सा, इसको अरबी में कहेंगे अक़ल्लु दरजतिल इसाबा. छूने के लिए बहुत सारे अल्फाज हैं. लमसा, मस्सा, दरब, बहुत सारे अल्फाज हैं अरबी में. छूने का सबसे बारीक लफ्ज़, यानी तकरीबन ना छूने के बराबर छूना, उसको मस कहते हैं. पता भी ना चले कोई चीज़ छुए, उसको हम कहेंगे मस. तो जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ना, वो कम से कम छूने के बारे में हुआ है. यानी छूने का कमज़ोर तरीन लफ्ज़ अल्लाह ने इस्तेमाल किया इस आयत में. अब एक और मज़ीद इजाफा हो गया इस कलाम की कमज़ोरी में. ठीक है. फिर यहाँ पर मस्सत का लफ्ज़ जो है ना, ये तमसस नहीं है. वला इन तमससहुम, तमसस होता मुज़ारे का सीगा, मुबारे. मस्सत है माजी का सीगा. इसको भी ज़रा समझ लें. मिसाल तो यहाँ स्क्रीन पर नहीं है, ज़बानी समझानी पड़ेगी मुझे. मैं कहूँ मैंने बर्गर खाया, और मैं कहूँ मैं बर्गर खाता हूँ. ठीक है. एक तो माजी और हाल का फ़र्क है, लेकिन एक और फ़र्क भी है. अगर मैं कहूँ मैंने बर्गर खाया, कितनी दफ़ा खाया? एक दफ़ा. अगर मैं कहूँ मैं बर्गर खाता हूँ, खाता रहता हूँ, उसमें इस्तिमरार है, बार बार होने वाली चीज़ है. अगर इन तमसस कहा होता ना, तो होता अगर उनको ये छूती रहे, यानी उसमें एक से ज़्यादा दफ़ा का छूना होता. लेकिन यहाँ है मस्सत, माजी, यानी अगर छुए भी तो कितनी दफ़ा? एक दफ़ा. सबसे कमज़ोर छूने का लफ्ज़, और वो भी हो कितनी दफ़ा? एक दफ़ा, और उसमें भी अगर का इजाफा. मस्सतहुम. ठीक. आगे छुए भी तो क्या छुए? उससे पहले एक्चुअली ला इन, अच्छा अल्फाज में है इन मस्सतहुम नहीं है, ला इन मस्सतहुम है. उसको लामत तौकीद भी कहेंगे, लेकिन अगर ये शर्त पे आए तो मज़ीद कमज़ोरी करता है कलाम में. तो इस तरह तर्जुमा होगा
اگر انہیں کبھی چھو بھی جائے، یعنی ایک تو ہے نا اگر وہ آئے گا تو میں اس سے بات کروں گا، اگر کبھی وہ آ بھی گیا تو میں اس سے بات کروں گا. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ امکان ہے کہ وہ نہیں آئے گا. بات میں مزید کمزوری آ گئی، بہت ساری کمزوریاں آ گئی نا کلام میں. تو لا ان اور ان کا فرق یہاں پر، لا ان مستہم نفحتن. اچھا پھر نفحتن نون سے ہے، نفحتن، اور پھر ہے لفحتن. عربی میں دو الفاظ ہیں. جب آپ دروازہ بند کرتے ہو نا تو کبھی کبھی ہوا کا جھونکا اندر ایک دم سے آتا ہے دروازہ بند کرتے ہوئے. اس کو اگر وہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو تو اس کو نفحہ نون سے کہتے ہیں، اور اس میں تھوڑی سی گرمی ہو تو اس کو لفحہ لام سے کہتے ہیں. دروازہ بند کرتے ہوئے جو جھونک آتی ہے، ٹھنڈی ہو تو نفحہ اور گرم ہو تو لفحہ. باریک سی ٹھنڈ، باریک سی گرمی. اگر تکلیف کی بات ہو رہی ہے تو کون سی جھونک میں تکلیف ہے؟ گرم میں. اس کی شدت میں بھی کمی کر دی، نفحہ کا لفظ استعمال کیا، لفحہ کا نہیں. بات ہو رہی ہے جہنم کی، جہنم میں بات ہونی چاہیے گرم ہوا کی، لیکن وہاں کی سب سے ٹھنڈی ترین ہوا کے جھونکے کے بارے میں بات ہو رہی ہے. پھر اچھا اس کمزوری کے علاوہ چھونے کے اعتبار سے 3 طرح کا مادہ ہے، سالڈ، لکوڈ، گیس. یہ سالڈ ہے، اس کو چھونا سب سے زیادہ محسوس ہوتا ہے. پانی چھوئے محسوس ہوتا ہے. ہوا ابھی بھی ہمیں چھو رہی ہے، ہر لمحے چھو رہی ہے. سب سے کم احساس چھونے کا کس چیز کا ہوتا ہے؟ ہوا کا. ہوا چھو رہی ہے سایت میں. اس سے کم چھونا ممکن نہیں ہے، اور اس سے باریک چھونا ممکن نہیں ہے. مزید کمزوری کیونکہ ہوا کا استعمال ہو رہا ہے. ولا ان مستہم. پھر دوسری بات، نفحہ کا لفظ میں نے بتایا، جب آپ دروازہ بند کرتے ہو تو ہوا آتی ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ اندر نہیں آئے، وہ ہوا باہر نکلی ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ آیت ابھی جہنم کے اندر کی نہیں ہے، آپ ابھی باہر ہو اور اس میں سے ایک جھونک آئی اور وہ ایک سیکنڈ سے بھی کم آپ کو ذرا سی چھو گئی، پیرلی چھو گئی. اور ایسے بھی نہیں کہ پوری منہ پر آ کر لگی، کیونکہ مس کا لفظ ہے تو اتنی باریک چھوئی کہ اس سے باریک چھونا ہو نہیں سکتا. تو یہ ابھی جہنم کے اندر کی بات نہیں ہے، ابھی اس سے باہر کی بات ہے. ٹھیک. ولا ان مستہم نفحتن. اگر کہا ہوتا النفحۃ الف لام کے ساتھ، الف لام کے ساتھ، تو وہ استغراق بھی ہو سکتا ہے، العہدی بھی ہو سکتا ہے. اس کے معنی یہ ہوں گے پوری جھونک آ کر لگی، یعنی ایک تو نا پوری اس کی ویو آ کر آپ کو لگی. لیکن اس کا ایک تھوڑا حصہ ہو، پوری ہوا بھی نہ ہو، اس ہوا کا بھی تھوڑا سا ایک فریکشن ہو، اس کا ایک تھوڑا سا حصہ ہو، اس کو کہیں گے نفحتن. اس میں بھی کمی کر دی الف لام ہٹا کر. پھر من عذاب ربک ولا ان مستہم نفحۃ من عذاب ربک. عربی کے طالب علم یہاں سمجھتے ہوں گے یہاں پر مضاف مضاف الیہ بھی بنایا جا سکتا تھا. ولا ان مستہم نفحۃ عذاب ربک، نفحۃ عذاب ربک. اگر کہا ہوتا من کے بغیر تو ہوتا تیرے رب کے عذاب کا ایک جھونک، تیرے رب کے عذاب کی جھونک. تو کی کا لفظ استعمال کیا جاتا. اگر ایسا ہوتا تو جھونک کی نسبت ہمارے رب سے ہمارے رب کے عذاب سے ہو جاتی. لیکن درمیان میں ایک لفظ کا اضافہ کیا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ من. من سے کیا ہوتا ہے؟ تیرے رب کے عذاب میں سے یعنی ایک تبعید، ایک فاصلہ کر دیا عذاب کے لفظ اور نفحہ کے لفظ کے درمیان، اور اس سے ان دونوں کی شدت میں کمی آ گئی، عذاب کی شدت میں کمی آ گئی. من، عذاب تو پورا ہے لیکن عذاب میں سے ایک باریک سی جھونک نکل کر کہیں پھسل کے باہر نکلی، اور وہ بیرلی اس نے تقریباً نہ چھونے کے برابر چھوا. نفحۃ من. اچھا، عذاب کا لفظ تکلیف کا ہے، تکلیف دینے کا، عذاب دینے کا. عذاب کی کئی صورتیں ہوتی ہیں، بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں عذاب کی. آگ بھی عذاب ہے، کاٹنا بھی عذاب ہے، کسی کو مارنا بھی عذاب ہے، مختلف عذاب کے کوڑے بھی عذاب ہے. عذاب تو بہت سارے ہیں. اگر یہاں آگ کہا ہوتا من النار تو پھر ہمیں حرارت کا احساس ہوتا کلام میں، اور پھر ہمیں ہوا کی تکلیف کا احساس ہوتا کہ کیونکہ ہوا کا تعلق آگ سے ہے تو پھر ہم ذہن میں آتا کہ اس ہوا میں ٹھیک ہے اس کی ٹھنڈی ترین جھونک ہے لیکن پھر بھی آگ سے تو ہے نا. عذاب کے لفظ میں لازماً آگ کا ذکر ہے کہ نہیں. تو فرض کرو وہاں پیچھے کوئی اور ٹارچر ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، وہاں سے ایک ہوا نکل آئی، اللہ نے اس میں سے حرارت، اس کلام میں سے حرارت نکال دی عذاب کے لفظ استعمال کر کے نار کے بجائے. اچھا، عذاب کے بعد ہو سکتا تھا عذاب جہنم، عذاب، پھر آگ کی بات آ جاتی، عذاب النار، نفحۃ من عذاب النار، نفحۃ من عذاب الجحیم، نفحۃ من عذاب السعیر.
ان میں سے کوئی الفاظ استعمال نہیں ہوئے. اگر یہ کہہ دیا ہوتا نفحۃ من عذاب اللہ العزیز المقتدر، اللہ کے عذاب سے، اللہ کا ہی عذاب ہے، اللہ کا لفظ استعمال نہیں کیا. کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ رب. رب کے کتنے معنی ہیں مجھے یاد نہیں آ رہا. اچھا کیا ہے؟ مالک، سید، مربی، منعم، قیم. اس میں مثبت معنی یا منفی معنی ہے؟ بہت مثبت معنی ہے نا رب کے اندر. کلام ہو رہا ہے منفی، کلام ہو رہا ہے منفی، اس میں آپ نے بہت سارے مثبت معنی والے لفظ کا اضافہ کر دیا تو اس کی منفیت میں زیادتی ہوئی یا کمی ہوئی؟ اور کمی ہو گئی رب کے استعمال سے. اچھا رب کے بعد بھی اگر کہا ہوتا ربہم، نفحۃ من عذابی ربہم، ہم ہوتا ان کے رب جن کو سزا دینی ہے، ان کے رب کی طرف سے، ان میں اشارہ مجرموں کی طرف ہوتا. مجرم تو کم از کم منفی ہے نا. ربہم نہیں کہا، کہا من ربی کا، اور کا کی ضمیر جا رہی ہے رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، ان کی طرف جا رہی. جب رسول کا ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے. تو یہاں ایک عذاب کی آیت میں آخری ضمیر اپنے رسول کی استعمال کی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی منفیت میں اور بھی شدید ترین کمی. میں یہ بات کیوں سمجھا رہا ہوں آپ کو؟ ایک مختصر سی بات ہے، لیکن اس طرح سمجھ لیں کہ قرآن میں، میرے کم مطالعے کے حساب سے، قرآن میں عذاب کی کم سے کم شکل یہ آیت ہے. اس سے کم عذاب کی کوئی تعبیر مجھے نہیں ملتی قرآن میں، شاید ہو، میرے علم میں نہیں ہے. وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّ کا اس سے کم تو ممکن نہیں ہے. اور یہ جہنم کے اندر بھی نہیں، ابھی جہنم سے باہر کی بات ہے. یعنی اس سے کم تعبیر میرے نزدیک ممکن نہیں ہے. لیکن یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ایک سین بنایا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے، اور یہ کوئی بہت لمبا چوڑا، جس طرح کہتے ہیں نا خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تو وقت کا بھی تعلق عذاب سے ہوتا ہے. لیکن اس آیت میں کتنا وقت گزر رہا ہے؟ نہ ہونے کے برابر. چھونا نہ ہونے کے برابر. چھونا بھی ہوا کا، ہوا بھی باریک، اس ہوا کا ذکر بھی رب اور اپنے رسول کے ساتھ منسلک صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا چلو اتنی سے عذاب تو ٹھیک ہے، ان کو برداشت کرنے کا اتنی تو خیر ہے. اب اگلی جو آیت کا حصہ ہے اس کو سمجھنے سے پہلے میں آپ سے ایک اور جگہ آپ کو لے جاتا ہوں. کوئی مجرم ہوتا ہے، اس کو پولیس پکڑتی ہے، اس کو انٹروگیشن روم میں ڈالتی ہے، اس کو ایک دو تھپڑ مار کے، کہاں تھا کل رات؟ گھر پہ سو رہا تھا. صحیح بتا، ورنہ میں گھر پہ سو رہا تھا. اور اس کو مار مار کے آخر میں وہ جا کے کہا نہیں میں اٹھا ہوا تھا، میں نہیں کھائی تھی چاکلیٹ. جو بھی وہ اعتراف کرے، کتنا ٹارچر کرنا پڑتا ہے آخر میں جا کے وہ اعتراف کرے ہیں. اور جو پکے مجرم ہوتے ہیں نا، جنہوں نے بہت عرصے جرم کیے ہوتے ہیں، تو وہ اور بھی پکے ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں مار لو، اس کا کیا فرق پڑتا ہے اسے مکہ کہتے ہیں. تو کسی اور کو لے کے آؤ، وہ پکے ہو جاتے ہیں. اب یہ اتنا باریک عذاب باہر سے ایکسپیرینس کرنے کے بعد، اس کا تجربہ کرنے کے بعد، یہ مجرم کیا کریں گے؟ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَيَقُولُنَّ، میں قسم کھاتا ہوں، وہ کہیں گے بار بار اور بار بار. یقولن کی ضمیر مضارع ہے، اور مضارع استعمال ہوتا ہے بار بار کے لیے. لام ہے قسم کے لیے. جو نون آخر میں دو ہے نا، دو مزید قسمیں، اس طرح کہہ لو میں قسم کھاتا ہوں، قسم کھاتا ہوں، قسم کھاتا ہوں، 3 مرتبہ بار بار کہیں گے، بار بار کہیں گے، بار بار کہیں گے. یقولون میں 4 گنا زیادہ توکید ہے. یقولون ایک تو مضارع ہے، دوسرا اس پر لام ہے، یہ دوسرا درجہ، پھر ایک نون اور پھر دوسری نون، اس کو نون ثقیلہ کہتے ہیں. 4 گنا زیادہ زور دیا گیا ہے اس ایک لفظ میں. پہلی آیت کے پہلے حصے میں زور زیادہ دیا جا رہا تھا یا کمزوری لائی جا رہی تھی؟ کمزوری. اب جیسے گراف ہے تو گراف نیچے جا رہا ہے، اب اس آیت کے دوسرے حصے میں گراف اوپر جا رہا ہے. کیا کہہ رہے ہیں جی؟ ان یا ویلنا. ویل کیا ہے؟ ویل عربی میں کہتے ہیں ایسی لعنت کو، یا ایسی مصیبت کو، یا ایسے عذاب کو جس سے برا عذاب ممکن نہیں. کسی پر کوئی ایسی مصیبت آئے، وہ کہے اس سے برا تو ہو ہی نہیں سکتا، اس کو عربی ادب میں ویل کہتے ہیں. یا ویلی، او میرے ساتھ جو ہوا اس سے برا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا. روایات میں آتا ہے ویل جہنم کی ایک وادی کا بھی نام ہے، اور وہ ایسی وادی ہے جس سے جہنم خود ڈرتی ہے، اس کا بھی نام ویل ہے.
قرآن نے استعمال کیا ویل للمکذبین وَلَكُمُ الْوَيْلُ عَلَى مَا تَصِفُونَ، وہی کا لفظ قرآن میں بھی جہنم کے ناموں میں سے استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ویل کا لفظ ابھی یہ کہہ رہے ہیں باہر جہنم کے کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں یا ویلنا، ہم پر تو جو اس سے برا ہو ہی نہیں سکتا ہو چکا ہمارے ساتھ، اس سے کیا خراب ہوگا. ابھی وہ اتر نہیں کیا، ابھی وہ یہ چل رہا ہے، اندازہ کرو. اور اس کے بعد یہ چلانے کے بعد کیا کہتا ہے انا. اب انا آپ یہاں پہ کسی نے کہا تھا انا میں ہوں، اب کیا ہے سمجھ میں آیا کیا ہے؟ بے شک، بے شک ہم، بے شک ہم. اچھا بے شک ہم بھی بہت ہے، اس میں بھی بے شک کا اضافہ ہے، یہ نہیں نحنو یا ویلنا نحنو، نہیں بے شک ہم، انا کا اضافہ. پھر اس کے بعد انا ظالمون، نا انا کننا ظالمین. کننا ہے ہم ہمیشہ سے ہی، ہم شروع سے ہی، ہم شروع سے ہی ظالم تھے، ہم ہمیشہ سے ظالم رہے ہیں. ہم کب سے ظالم رہے؟ یعنی اس نے ایک جرم کا اعتراف نہیں کیا. میں نے کہا وہ سین بتایا تھا نا فلم والا آپ کو جو آپ دیکھتے نہیں ہو، جو مجرم کبھی اعتراف کرتا ہے جرم کا. یہ بندہ اس مقام پہ کھڑا ہوا ایک جرم کا اعتراف نہیں کر رہا. کیا کہہ رہا ہے؟ میں ہمیشہ سے ظلم کرتا رہا ہوں. یہ تمام جرموں کا اعتراف ایک دفعہ میں، کتنے لمبے ٹارچر کے بعد ٹوٹا یہ کہ اس کا سٹیمنا ٹوٹا اور اس نے اعتراف کیا. اس جوک کے بعد اس نے اپنی پوری زندگی کے تمام ظلموں کا ایک دفعہ میں اعتراف رو رو کے بار بار لا یقولن یا ویلنا انا کننا ظالمین. ظالم کا لفظ بھی اسم استعمال ہوا ہے. انا کننا نظلم بھی ہو سکتا تھا، مضارع بھی ہو سکتا تھا. ظالم ہوتا ہے اسم، اور اسم فعل سے زیادہ طویل ہوتا ہے اور زیادہ ثابت ہوتا ہے. تو یہ بہت ہی پرزور انداز میں اپنے ظلم کا اعتراف کر رہے ہیں. سبحان اللہ. یہود کہا کرتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، آپ چھوئے گی بھی تو کتنا چھوئے گی، تھوڑے سے دن رہ لیں گے، ایک ویکینڈ ہی تو ہے یار، چلے گا. اتنا بھی ہمیشہ کے لیے لوگ آج کل تو مسلمان بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جہنم ہے، ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہے نا، ہمیشہ کے لیے تو نہیں، اتنا تو ہے نا کم از کم. قرآن نے اس بات کا بڑا پیارا جواب دیا ہے، تمہیں ہمیشہ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیشہ سے ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے، یا اس سے تمہیں کوئی تسلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ 2 دن ہو گئے یا 6 دن ہو گئے یا بس 12 دن ہوگا. تم اس کا 1 سیکنڈ سے بھی کم اس کے باہر کا چکھ لو تو یہ تمہارا یہ جو نشہ ہے نا یہ فوراً اتر جائے گا. وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. یا سلام.